आपको मालूम है ये पीछे जो गेम लगा रहा है वो ये कौन है? ये है परवेज अब्बासी, डायरेक्टर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर। तो अभी हम इनसे मिलेंगे और इनसे जानेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सैयद अली हसनैन शाह। और जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इट्स अबाउट इनोवेशन, अबाउट स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप। नया कारोबार कैसे करें और इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बड़ी दिलचस्प पर्सनैलिटी के साथ जो किसी भी कारोबार को सेटअप करने में और एंटरप्रेन्योरशिप के फ़रोग़ के लिए इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में काफ़ी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। परवेज़ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ साहब। वालेकुम सलाम अली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। परवेज़ साहब, आई हैव नोन यू फॉर मैनी इयर्स नाउ, और जो मुझे आपकी सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो आपकी कंसिस्टेंसी है। आई हैव सीन यू वर्किंग इन दिस स्पेस फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। माशाल्लाह बहुत सारे सालों से आप इस काम में काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं कि आप जो एंटरप्रेन्योरशिप है कि इसके पाकिस्तान में फ़रोग़ के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और आप NIC में जो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है इसमें एज डायरेक्टर इसको लीड कर रहे हैं। तो 2016 में जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और जब अब ये काफ़ी आगे माशाल्लाह बढ़ चुका है, तो आज हम थोड़ी सी आपसे अगर जानना चाहें कि ये कहाँ खड़ा है इस वक्त और आप इसे कैसे देखते हैं कि व्हाट इज़ इट, हाउ इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू पाकिस्तान एंड एंटरप्रेन्योरशिप के फ़रोग़ में कैसा किरदार आप लोग अदा कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली बहुत बहुत शुक्रिया पहली बात तो आपके आने का और आज हमें ये मौका देने का कि आपकी चैनल से हम लोगों को बताएं कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में हमने क्या यहाँ पे अचीव किया है, हमने क्यों किया है और ये कहानी जो है 2016 से यहाँ तक कैसे पहुँची है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है और उस सलाहियत के ऊपर अगर वो मेहनत करेगा तो यकीनन वो आगे बढ़ेगा। प्रॉब्लम हमें ये लगती है, जो मैंने देखी है, जो एनालिसिस किया है, वो ये है कि लोग जो है ना, जैसे आपने कहा ना कंसिस्टेंट, वो एक चीज़ के पीछे जो है ना वो चेंज करते रहते हैं। यानी कभी ये ट्राई कर लिया, ये नहीं हुआ तो फिर कुछ और ट्राई कर लिया, वो नहीं चला तो कुछ और ट्राई कर लिया। तो मैंने बहुत अरसा पहले एक कोट पढ़ा था कि उसमें लिखा हुआ था सक्सेस इज़ ओनली अराउंड द कॉर्नर, प्रॉब्लम इज़ यू डोंट नो विच कॉर्नर। सो ज़िंदगी के जो मोड़ है उसके पीछे आप चलते रहेंगे तो यकीनन आपको मंजिल जो है आप पहुंच जाएंगे, वहाँ पे आपका सक्सेस पहुंचेगा। 2016 में हमने जब शुरू किया था नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, एक पब्लिक प्राइवेट इदारे के तौर पे हम लोग चला रहे हैं और हमारा बुनियादी मकसद ये था कि नौजवान नस्ल को हम टेक्नोलॉजी इनेबल करके उनको ऐसे कारोबार सिखाएँ और वो फ़रोग़ करें आगे जाके पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर। मकसद हमारा 2016 में गवर्नमेंट के जो उस वक्त मकसद था वो था जॉब क्रिएशन, कि कितने जॉब्स हम क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू कि ये पहला नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर था जो 2016-17 में हमने इनॉग्रेट करके शुरू भी कर दिया था। उसके बाद 7 इंक्यूबेशन सेंटर्स और भी आ गए और पिछले 5 सालों में 1,20,000 से ज़ायद जॉब्स जो है वो पाकिस्तान में क्रिएट हुए हैं थ्रू द नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर। इसके साथ साथ ये भी है कि इस्लामाबाद क्योंकि एक छोटा सा शहर है, मैं आपको इस्लामाबाद के स्टेटिस्टिक्स शेयर करूँगा। 300 से ज़ायद स्टार्टअप्स जो है वो हमारे प्रोग्राम से गुजर चुके हैं। वेरी नाइस। और 1000 फाउंडर्स के साथ हमने काम किया है।
1000 فاؤنڈرز کے ساتھ کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 10,000 کو انٹرویو کیا, ان 10,000 میں سے پھر ہم نے 1,000 کے ساتھ کام کیا, اور پچھلے 6 سالوں میں ہمیں بہت اچھا موقع ملا ہے کہ ان کے ساتھ قریب ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں, ان کی چیلنجز کیا ہیں, ان کی اپرچونٹیز کیا ہیں, ان کو پریشانیاں کیا ہیں, اور پھر ان کے حل ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. تو اگر آپ پوچھیں گے جاب کریشن کے حوالے سے, جیسے میں نے عرض کیا, اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے انویسٹمنٹ اور ریونیوز کتنی جنریٹ کی ہیں, تو صرف اسلام آباد میں اگر ہم دیکھیں تو 5 بلین روپیز سے زائد انویسٹمنٹ اور ریونیوز جنریٹ ہوئے ہیں. اور یہ بھی میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ حکومت نے جہاں پہ 1 روپیہ لگایا ہے اس انکیوبیشن سینٹر کو بنانے اور چلانے میں, وہاں پہ پرائیویٹ انڈسٹری نے 50 روپے لگائے ہیں. سو دس از سم آف figures and that we have. ایکسلنٹ, ماشاء اللہ, گریٹ پروگرس. آئی کین سی کہ یہ جو پودا آپ نے لگایا تھا 2016 میں, اب ماشاء اللہ یہ بڑا زبردست قسم کا درخت بن چکا ہے اور اس پہ پھل پھول بھی نکل رہے ہیں ماشاء اللہ. ایکسلنٹ. تو کسی بھی کاروبار کو آپ نے ماشاء اللہ بات کی کہ آپ نے اتنے کاروبار کو اتنے قریب سے دیکھا ہے اور ان کو آگے بڑھانے میں رول پلے کیا ہے. یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انکیوبیشن سینٹر ہے, جیسے کوئی نیا بچہ ہوتا ہے, نوزائیدہ بچہ ہے, اس کو بھی ایک نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو نگہداشت میں رکھا جاتا ہے. ایسے ہی جو ایک کاروبار ہے اس کو بھی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے, اور جو انکیوبیشن سینٹر ہے اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو نگہداشت میں رکھتے ہیں اور اس کے نشو و نما میں رول پلے کرتے ہیں. تو آپ نے جب ان سارے سٹارٹس کو اتنے قریب سے دیکھا تو آپ نے کیا دیکھا کہ سب سے پرائمری ریزن کیا ہے کسی بھی کاروبار کے فیل ہونے کی؟ فیلئر جو ہے اس کو بھی ڈیفائن کرنا ضروری ہے, کیونکہ میرے نزدیک فیلئر نہیں ہے. اگر آپ مالی نقصان بھی کریں گے تو بظاہر تو لگتا ہے وہ فیلئر ہے, لیکن میرے نزدیک شاید آپ اس میں سے کچھ سبق سیکھ سکیں گے, کچھ حاصل کر سکیں گے, جو آگے جا کے آپ کو ایک بڑے فیلئر سے بچا سیکھ سکتا ہے. میں نے آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, ماضی کے اندر میں نے بھی تھوڑا سا کاروبار کیا ہے, اور ایک ادارہ میں نے شروع کیا تھا جس میں ہمیں تقریباً 200 کروڑ روپے کا نقصان ہوا تھا. اب بظاہر تو وہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا ایک نقصان ہے, اور یقیناً ہے بھی, لیکن جو سبق ہم نے سیکھا تھا وہ نقصان برداشت کرتے ہوئے اور دوبارہ شروع کرتے ہوئے الحمدللہ وہ آج بھی ہمیں کام آ رہا ہے. سو فیلئر ہیز ٹو بی ون. دوسری بات یہ ہے میرے خیال میں, اور انٹرپرینر کی دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ فیلئر از اے پری ریکوزٹ ٹو سکسیس, یعنی کہ آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ فیل نہیں ہوتے. لہٰذا جتنا جلدی آپ فیل ہوں گے, جتنے مرتبہ آپ فیل ہوں گے, اتنے ہی چانسز آپ کے سکسیس کے فیوچر میں ہوں گے. سو ایک تو میں یہ سجیسٹ کروں گا. دوسری بات یہ ہے جہاں پہ نارمل آپ کہتے ہیں نا فیلئر ہے, اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ کچھ انٹرنل فیکٹرز ہیں, کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. ایکسٹرنل فیکٹرز کی میں ایگزامپل آپ کو دوں گا. جیسے کووڈ آ گیا تھا تو بہت سارے جو بزنسز ہیں وہ بند ہو گئے تھے, سروسز جو وہ آفر کر رہے تھے لوگ وہ سروسز اویل نہیں کر سکتے تھے, لہٰذا وہ اپنے کیش فلوز کو مینیج نہیں کر سکتے تھے, تو اوبیسلی ایک امپیکٹ تھا اس کا. پھر اس کے اندر اگر ہم تھوڑا سا آگے جا کے دیکھیں تو وہ ہے سسٹینیبلٹی, کہ وہ جو انکم جنریشن کی جو ہے نا, بیکاز لاٹ آف انٹرپرنرز بھی ہر طرح کے ہوتے ہیں نا, ایج وائز, ایکسپیرینس وائز. تو ینگ جو انٹرپرنرز اسپیشلی جو نئے آتے ہیں یونیورسٹی سے, ان کو شاید ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے, وہ جو چمکتی ہوئی لائٹیں ان کو نظر آتی ہیں تو وہ اس طرف اپنا توجہ, اپنا ٹائم اس طرف دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اپنے بزنس کے اوپر, اپنے لیٹس سے بزنس ڈیولپمنٹ کے اوپر, سیلز کے اوپر, پروڈکٹ کے اوپر, کسٹمرز کے اوپر شاید توجہ ہٹ جاتی ہے ان کی, اور اس توجہ ہٹنے کی وجہ سے وہ اس بزنس کا نقصان ہوتا ہے. اینڈ لاسٹلی آف کورس کہ ان کے پاس شاید اتنا رن وے نہیں ہے, رن وے سے مراد اتنے جمع پونجی نہیں ہے کہ وہ اپنے بزنس کو ایکسٹینڈ کر سکیں. ظاہر ہے انہوں نے اپنا گھر چلانا ہے, کچن چلانا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اگر ان کے پاس فار ایگزامپل صرف 2-3 ماہ کی بچت ہے تو وہ 2-3 ماہ سے زیادہ کام نہیں کر سکتے. ان کو پھر ظاہر ہے اپنا جاب ڈھونڈنی پڑے گی, کچھ اور کام کرنا پڑے گا, جس کی وجہ سے وہ توجہ ہٹ جاتی ہے. اینڈ آف کورس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کا آئیڈیا تھا, یقیناً ان کو آئیڈیا تو اچھا لگا ہے لیکن دنیا کو نہیں اچھا لگا, یہ بھی ممکن ہے. تو نیشنل انکیوبیشن سینٹر میں ہم مختلف پروگرامز یہاں پہ جو کرتے ہیں, اس میں بنیادی ایک پروگرام ہے آئیڈیا ویلیڈیشن. کیونکہ میرا آئیڈیا تو مجھے تو یقیناً اچھا لگتا ہے, لیکن کیا دنیا اس کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے, تو وہ آئیڈیا ویلیڈیشن کا ایک پروگرام ہے. اس سے گزرنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے, تاکہ نہ صرف آپ ویلیڈیٹ کریں
آپ پیوٹ بھی کریں, یعنی کہ اپنے آئیڈیا کے اندر چینجز بھی لے کر آئیں, جو فیڈ بیک آپ کو ملے گی مختلف لوگوں سے. ایکسلنٹ. آئی تھنک آپ کی جو بات ہے نا بڑی ریزونیٹ کرتی ہے. سو بیسکلی جو فیلئر ہے اٹ ٹیچز یو اے بگر لیسن دین دا سکسیس اٹ سیلف. آئی کین ریکال کہ جو لیونل میسی ہیں ان کو گریٹسٹ آف آل ٹائمز کہا جا رہا ہے اس ورلڈ کپ کے بعد. اس میں ان کی سٹوری یہ ہے کہ آئی تھنک 2013 یا 14 میں there was a world cup جس میں he could not win, and when he got defeated he had given up on playing more, and this is where I think people and his fans kind of said کہ please come back, and he had to make a comeback just on the request of people he loved. اینڈ ناؤ وی کین سی کہ اب پوری دنیا دیکھ سکتی ہے کہ قطر میں جو حال ہی میں فٹ بال ورلڈ کپ ہوا, اپنے آپ کو انہوں نے منوا لیا اپنا جو لوہا ہے. تو اگر ہم فیلئر کو ایک ٹیمپرری چیز کنسیڈر کریں تو دا سکسیس از ڈیفینیٹلی اراؤنڈ دا کارنر. اچھا, آپ نے نا بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے آئیڈیا ویلیڈیشن کے اوپر. آئیڈیا ویلیڈیشن از, جیسے آپ نے کہا کہ بڑا ضروری چیز ہے, لیکن انکیوبیشن سینٹر سے جو آئی تھنک واٹ آئی ایکسپیکٹ کہ آئی تھنک آپ کا پورا ایک پروگرام ہے جس میں سے آپ اپنے اسٹارٹ اپ سے گزارتے ہیں. جیسے آرمی میں چلے جائیں نا تو پی ایم اکیڈمی ہوتی ہے, اس میں آپ سارے ان کی چیزوں سے گزرتے ہیں, اینڈ یو ٹفن اپ, یو بیکم اے سولجر اوور دیئر. تو آپ کے پروگرام میں آئیڈیا ویلیڈیشن کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ جو جسے کہتے ہیں نا بھٹی میں سے جب گزارتے ہیں آپ کسی بھی اسٹارٹ اپ کو انکیوبیشن پروگرام کے دوران, تو وہ اس کو سکسیس کے چانسز بڑھا دیتا ہے. آئیڈیا ویلیڈیشن تو آغاز ہے, وہ تو پہلی کا سبق ہے. ظاہر ہے آپ نے پہلی میں تو نہیں رکنا, آپ نے پھر آگے بھی بڑھنا ہے. اور آئیڈیا ویلیڈیشن کے بعد نا اس کے بعد جو ہے ہم اس کی الٹیمیٹلی ایک کیا کہتے ہیں ایم وی پی جو ہے نا, منیمم وائبل پروڈکٹ جو ہے وہ بنانا ضروری ہے. اور اس میں اگین کم خرچے کے اوپر. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ود دا منیمم ریسورسز یوزنگ ایجائل, لین, وہ جو میتھڈالوجیز ہیں کہ آپ اپنا منیمم وائبل پروڈکٹ بنا لیں اور پھر ٹیسٹ مارکیٹ کریں, لوگوں کی سے فیڈ بیک لیں. اس فیڈ بیک سے اگین وہی ہوگا کہ یار اس پروڈکٹ میں یہ مسنگ ہے, یہ ایڈ کریں, یہ ڈیلیٹ کریں, اس کا فائدہ نہیں ہے, اس میں یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. اینڈ دین ناٹ اونلی دیٹ, آپ نے چلو پروڈکٹ بنانا ہے, کیا آپ کی یا آپ کے ادارے کے اندر یعنی کہ آپ کی ٹیم کے اندر ایسے ڈیولپرز ہیں جو اس کو کوڈ لکھ سکتے ہیں, یا آپ نے آؤٹ سورس کرنا ہے. اگر آؤٹ سورس کرنا ہے تو پارٹنرز کس قسم کے ہونے چاہیے. دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ کی جو اپنی کمپنی ہے کیا وہ رجسٹرڈ ہے, اگر رجسٹرڈ نہیں ہے تو کس قسم کی رجسٹریشن ہونی چاہیے, پرائیویٹ لمیٹڈ ہونی چاہیے, سنگل ممبر ہونا چاہیے, ایسوسیشن آف پرسنز ہونا چاہیے, اس کی ٹیکس امپلیکیشنز کیا ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ آپس میں پارٹنرز کے اندر کس قسم کی کانٹریکٹس ہونے چاہیے. یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کام چلنا شروع ہو جاتا ہے تو پارٹنرز کے اندر خود مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ جب آگے جاتے ہیں تو گو ٹو مارکیٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ کا پروڈکٹ بھی بن گیا, اب آپ اس کو مارکیٹ میں کیسے لے کر آئیں گے, آپ کی ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, سیلس اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, برانڈ کیسے بناتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ کیا آپ کو کچھ اسٹریٹجک پارٹنرز چاہیے. فار ایگزامپل کسی بینک کے ساتھ آپ کا کوئی پارٹنرشپ ہونی چاہیے, کسی ٹیلکو کے ساتھ, کسی ایف ایم سی جی کے ساتھ. تو وہ ساری سہولتیں, سروسز یہاں پہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اور الٹیمیٹلی ایک انویسٹر کے بھی بڑا رول ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ پیسے چاہیے اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے, بھلے وہ مارکیٹنگ میں ہوں, چاہے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں ہوں, چاہے وہ آپ کی سٹاف کی سیلریز ہوں. تو وہ پیسے کہاں سے آئیں گے. تو یہاں پہ ہم آپ کو نا دو طرح کے لوگوں کے ساتھ ملا سکتے ہیں. ایک اینجل انویسٹرز ہیں, ماشاء اللہ وی ہیو مور دین 60 اینجل انویسٹرز ہو آر ایسوسیٹڈ ٹو دا نیشنل انکیوبیشن سینٹر. سو یہ جو اینجل انویسٹرز ہیں یہ نارملی 20 لاکھ سے لے کے 2-2.5 کروڑ تک یہ انویسٹ کرتے ہیں ارلی سٹیج کے اندر. اور اس کے بعد جو ہے وینچر فنڈز ہیں. ماشاء اللہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ جب 2016 میں ہم نے شروع کیا تھا تو شاید ایک آدھ وینچر فنڈ تھا پاکستان کے اوپر. اگر آج بھی دیکھیں تو 30 سے زائد وینچر فنڈز ہیں جو پاکستان کے اوپر فوکسڈ ہیں. اور یہ بھی میں سمجھوں گا کہ ریکگنیشن ہے فار دا ورک نیشنل انکیوبیشن سینٹر, اور اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا علی کہ 2017-18 میں کسی کو اگر آپ $50,000 ملتا تھا تو بڑی خوشی ہوتی تھی یار $50,000 ملیں. آج ماشاء اللہ ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز ہیو بین انویسٹڈ ان پاکستان. ان فیکٹ پچھلے 2 سالوں میں 2021 اور 22 میں تقریباً $750 ملین جو ہے وہ انویسٹ ہوا ہے اسٹارٹ اپس کے اندر. اینڈ دس از مور دین دا لاسٹ 75 ایئرز آف پاکستان. That's great. I think the success is phenomenal and these numbers speak for themselves.
اچھا سر، یہ آپ نے جو بتایا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اتنی ماشاءاللہ اچھی لیول کی فنڈنگ پاکستان میں آ رہی ہے. میں تھوڑا سا نا اس میں اب ایڈ کروں گا، جو ہم پاکستان میں رہتے ہیں رائٹ، جو ہمارا پرسیپشن ہے، بینگ این آپٹیمسٹ آئی کین سی یار آئی کین اسٹل سی دا لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل. لیکن بہت سارے لوگ جو ہے نا دے ڈونٹ سی اینی لائٹ ایٹ دس مومنٹ اینڈ دے تھنک کہ جو پاکستان ہے نا وہاں کے حالات اب کافی خراب ہو چکے ہیں، اور گورنمنٹ چینج کا امپیکٹ جو ہے نا پیپل تھنک اٹس the things are going in a very wrong direction. اچھا، اسٹارٹ اپ ورلڈ کو اس نے کیسے امپیکٹ کیا؟ جیسے ابھی جو انویسٹمنٹس کی آپ نے بات کی، probably our world overall globally I think now the investments are a bit rare to be found، یا تھوڑا سا نا کم ہے اسٹارٹ اپس کی میں انویسٹمنٹ کا ٹرینڈ اس سال اسپیسیفکلی. یہاں پہ کیسے امپیکٹ ہوا ہے؟ کیا اسٹارٹ اپس کے لیے فنڈنگ اب بھی ایزیلی اویلیبل ہے یا تھوڑا بہت اس میں چینج آئی ہے؟ اس میں نا علی پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ضروری ہے فنڈنگ ہونا یا نہیں ہونا. لوگوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح میں بات کر رہا تھا نا کہ چمکتے ہوئے تارے کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کو پاس پیسے نظر آتے ہیں، اور شاید ان کی نظروں میں یہ آسان پیسے ہیں، کسی فائنینس کسی وینچر فنڈ سے کسی سے پیسے پکڑنا. تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ Q4 جو ہے 2022 جو ابھی ختم ہوا ہے اس میں فنڈنگ جو ہے وہ کم ہوئی ہے. لیکن پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں نا تو گلوبلی فنڈنگ کے اندر کمی آئی ہے. گلوبل ایک ریسیشن چل رہا ہے، یو ایس میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، اور اس کا امپیکٹ آف کورس پاکستان میں بھی ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ اکنامک سچویشن جو پاکستان کے حالات ہیں یہ کوئی ہیلپ نہیں کرتے، ظاہر ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. یہ کہتے ہوئے میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں پاکستان کے اندر جو ہے بے تحاشا فنڈنگ کی اپرچونٹیز ہیں. میں اگزامپل نارملی دیتا ہوں کہ اگر ملک ریاض بحریہ کا نیا کوئی فیز کھولتے ہیں تو راتوں رات کروڑوں اربوں روپے آ جاتے ہیں ان کے پلاٹس کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے. یس، تو یہ بیرون ملک سے نہیں آتے، یہ یہیں سے پاکستانیوں سے آتے ہیں. تو یہ سمجھانا لوگوں کو کہ یار پلاٹ کے علاوہ پراپرٹی کے علاوہ اور بھی انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگین انکیوبیشن سینٹرز اور اس طرح کے لوگوں کا کام یہی ہے کہ وہ اویئرنیس کریٹ کریں اور برج کریٹ کریں تاکہ لوگوں کو انویسٹمنٹ اپرچونٹیز جو ہیں وہ ڈائیورسفائڈ ہوں. سو ٹو آنسر یور کویشچن، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل ہیں اور یہ اچھی بات ہے، انٹرپرنرز کے لیے اچھی بات ہے، کیونکہ اگر ان کو مسائل کا وہ حل ڈھونڈ سکیں، پرابلم سالونگ، تو مسائل کا حل جب ڈھونڈیں گے تو نہ صرف لوگوں کی زندگی میں بہتری لے کر آئیں گے، ساتھ ساتھ وہ بہت سارے پیسے بھی کما سکتے ہیں. فائنلی پرویز صاحب، آئی تھنک آج کا جو سیشن ہے نا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا آئس بریکر ہے. ماشاءاللہ آپ کے پاس جتنی وزڈم ہے تو ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے ویورز ہیں ان کو ہم آپ کے جو پرز آف وزڈم ہیں ان سے مستفید کرتے رہیں وقتاً فوقتاً. تو میرا لاسٹ ایک کویشچن آپ سے یہ ہے کہ جو نوجوان اس وقت ہمارا جو ویورشپ ہے وہ اگر دیکھ رہے ہیں اور آپ ان کو میسج دینا چاہیں کہ انکیوبیشن سینٹر جو آپ نے ماشاءاللہ اتنا زبردست اسپیس کریٹ کی ہوئی ہے، اس میں ان کے لیے کیا ہے اور یہ انہیں کیسے بینیفٹ کر سکتا ہے؟ فار ایگزامپل کوئی کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ ان کو ذرا آسان سلیس اردو میں بتا دیں. میرے خیال میں آسان الفاظوں میں یہ کہوں گا کہ ہم ان کو کوئی بینیفٹ نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں بینیفٹ دے گا تو کوئی کبھی بھی کسی کو بینیفٹ نہیں دیتا. ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت ہمیں کیا بینیفٹ دے گی، ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی ہمیں کیا بینیفٹ دے گی، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یا اور بندے ہمیں کیا بینیفٹ دیں گے. بھائی ہم کسی کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ زندگی تو میری ہے نا، میں نے زندگی گزارنی ہے. تو میں خود محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو کوئی میرے لیے آ کے کرے گا؟ تو نوجوانوں کے لیے میسج یہ ہے میرا کہ خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ایکسلنٹ پروفیسر صاحب، آپ نے تو اس بات سے جو ہے نا ہمارا دل جیت لیا ماشاءاللہ، جو آپ نے آخر میں بات کی اور جو آپ نے شعر سنایا اقبال کا. سو آئی تھنک اس کے بعد میرے پاس کچھ کہنے کی مزید گنجائش نہیں بچی. تو یہ تھے پرویز عباسی صاحب، اور ماشاءاللہ انہوں نے اسلام آباد کے بالکل سینٹر میں H8 میں یہ بڑی زبردست ہیپننگ اسپیس کریٹ کی ہے جسے نیشنل انکیوبیشن سینٹر کہا جاتا ہے. اور میں اسے سمجھتا ہوں یہ جو خیالات ہیں نا اور نئے کاروبار کے جو خیالات ہیں، آئیڈیاز ہیں، ان کی ایک آماج گاہ ہے. جتنی انرجی یہاں پہ ملتی ہے نا شاید پورے اسلام آباد میں ایک آپ کو ایسی پاکٹ نہ ملے جہاں پہ اتنی پازیٹیو انرجی آپ کو یہاں پہ اس وقت مل رہی ہے. تو آپ کو میں یہ دعوت دوں گا کہ آپ یہاں ضرور آئیں. اگر آپ کو کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایسی فیسلٹیز مل سکتی ہیں، لیکن آپ کو اپنے آپ کو پروف کرنا پڑے گا بیکاز ان کا سلیکشن کرائٹیریا پروفیسر صاحب نے جو بتایا کافی ٹف ہے. سو ہم آپ کو ان کے ساتھ مزید سیٹنگز میں مزید ڈسکشن کروائیں گے، این آئی سی کا ٹور بھی کروائیں گے. اب ہمیں اجازت دیں.
ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں, اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں. تھینک یو.